खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा की पहचान इस सिलसिले का ये छठा पैगाम पेश करते हैं। गुज़श्ता पैगाम में एक ख़ास और बहुत ज़रूरी बात का जिक्र किया गया। खालिक व मालिक जिंदा सच्चे खुदा की पाक और कामिल मर्जी है कि हम इंसान उस मेहरबान पुरफजल आसमानी बाप को शख्सी तौर पर जानें। खुदा नहीं चाहता कि हम इंसान महज उसके बारे में बहुत सा इल्म तो पा लें, लेकिन उस मेहरबान आसमानी बाप को ना जान पाए। खुदा मोहब्बत है और उसके सब अजीम काम मोहब्बत के हैं और मोहब्बत से किए गए हैं। बनी नौ इंसान की तख्लीक के तलक से खुदा के खादमों की ये राय है कि खुदा ने इंसान को मोहब्बत से बनाया और अपने साथ मोहब्बत के रिश्ता के लिए बनाया, और खुदा की कामिल मोहब्बत का तकाजा है कि कोई भी इंसान हलाक न हो। इसीलिए खुदा ने इंसानों को कहा है अपने कलाम में इस तरह से। यर्मिया नबी के सहीफा के 29 बाब की 11 आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। इसके साथ साथ खुदा ने यह भी वाज़ेह कर दिया अपने सच्चे पाक कलाम में। नाहूम नबी के सहीफा के पहले बाब की 3 आयत में लिखा है, खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरम को हरगिज बरी न करेगा। अबलीस जो एक वक्त खुदा का खिदमत गुजार मुकर्रब फरिश्ता और ममसूब करूबी था, वो खुदा की शान शौकत और जाओ जलाल से हासद हुआ और वो मुतकब्बर हुआ, और उसने खुदा के खिलाफ बगावत की, और उसने खुदा के पाक फरिश्तों में से 1/3 को वरगला कर उन्हें भी उस बगावत में अपने साथ मिला लिया। उसकी ख्वाहिश थी कि खुदा को बेदखल करके खुद खुदा बने, लेकिन ऐसा ना कभी हो सकता था और ना ही हुआ। खुदा के पाक कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में इस ताल्लुक से एक हवाला खास अहमियत का हामिल है और मानी खेज भी है। यरूशलेम में मौजूद इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्ग रहनुमा खुदा के खादम याकूब ने पाकरू की तहरीक से अपने खत के पहले बाब की 14 और 15 आयात में इस तरह तहरीर किया, हर शख्स अपनी ख्वाहिश में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। बिल्कुल इसी तरह उस मुकर्रब फरिश्ता ने अपने आप में सरासर गलत ख्वाहिश की खुदा बनने की। उसकी ख्वाहिश ने उसके अंदर गुनाह को जना, उसका गुनाह बढ़ा, और जब उसने खुदा के खिलाफ बगावत की आसमानी मकामों में, उसका गुनाह बढ़ने का नतीजा हुआ मौत। वो मलाऊन ठहरा, वो अपने ओहदा और मकाम से हटाया गया और गिराया गया। उसकी जलाली हालत जाती रही। उसने खालिक व मालिक से दुश्मनी को चुना और वो बिगड़ता ही चला गया। उसका अंजाम तय हुआ, अबदी हलाकत और सख्त अजाब हमेशा हमेशा के लिए, आग और गंधक की झील में डाला जाना सदा के लिए। नाहूम नबी की मार्फत दिए गए पाक कलाम में हमने पहले पढ़ा है, खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरम को हरगिज बरी न करेगा। अबलीस मुजरम भी है
اور وہ دشمن بھی بنا خدا کا، اور وہ خدا سے دشمنی کو درجہ بدرجہ بڑھاتا گیا۔ خدا کی پیاری مخلوق بنی نوع انسان کو، جسے خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا، ابلیس نے فریب دے کر اور جھوٹ بول کر انسان کے دل و دماغ میں بھی وہی خواہش ڈالی جس کے باعث وہ خود برباد ہوا تھا۔ اس موذی نے انسان کو ورگلایا یہ کہہ کر کہ تم اس ممنوع پھل کو کھا کر ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ بڑی چالاکی سے یہ زہریلا بیج بویا ان کے من میں کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے ابلیس کے جھوٹ کو مانا اور خدا کے سچ کو نہ مانا اور اسے ترک کیا اور خدا پر شک کیا۔ انسان نے زندگی کے بانی اور مالک کو چھوڑ کر ابلیس کو اور موت کو گلے لگا لیا۔ تب سے خدا اور انسان کے مابین دوری اور دشمنی چلی آتی ہے، گناہ کے باعث۔ اس بارے میں خدا کے پاک کلام کی گواہی دیکھیں۔ یسایہ نبی کے صحیفہ کے 59 باب کی 2 اور 3 آیات میں اس طرح مرقوم ہے: بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ خدا کا دشمن اور مجرم ہے ابلیس، جو گناہ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ خدا اس کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ ابلیس کو اس کے تکبر نے اور اس کے حسد نے اور اس کی بغاوت نے ایسا برباد کیا کہ اس نے خدا کے حضور تائب ہونے کی بجائے خدا کا مخالف اور دشمن بننا زیادہ پسند کیا، اور اسی لیے اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ بات کبھی نہ بھولیں، خدا کا دشمن انسان کا بھی دشمن ہے، اور اسی لیے ابلیس ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہر ایک انسان کو ابدی ہلاکت اور ابدی عذاب میں اپنے ساتھ لے کر جانے کی پوری کوشش میں مشغول ہے۔ ابلیس خدا کا مجرم ہے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ اس نے خدا کے فرشتوں کو گمراہ کیا اور بربادی میں دھکیل دیا۔ اس نے انسانوں کو ورگلایا اور گمراہ کیا اور بربادی کی راہ پر لے چلا۔ ایسے مجرم، ایسے دشمن کا انجام کیا ہوگا؟ کلام پاک بائبل مقدس میں ناہوم نبی کے صحیفہ کے 1 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے: خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ خدا کی پہچان کی بابت بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے عدل و انصاف میں بھی سراسر کامل ہے۔ وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ انسان نے ابلیس کا یقین کیا اور خدا کے بارے میں شک کیا۔ اسی بات میں ابلیس کا پھندا کامیاب ہوا اور وہ انسان گناہ میں گرا۔ خدا کے دشمن ابلیس نے انسان کو بھی خدا کا مجرم اور اس کا دشمن بنا دیا۔ جس قدر سنگین سزا اور جس قدر غضب الہی کا مستحق ہے ابلیس، اسی قدر قابل سزا ہے انسان، جس کے نتیجہ میں انسان کی موت پہلے جسمانی
اس کے بعد ابدی موت اور ہلاکت اور ہمیشہ کی بربادی طے ہو چکی ہے۔ ابلیس کی سزا بھی طے ہو چکی ہے اور انسان کی سزا بھی طے ہو چکی ہے۔ خدا کے کامل عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، لہذا انسان کی سزا ٹل نہیں سکتی۔ دوسری طرف خدا کی کامل محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کو بچا لیا جائے پورے عدل و انصاف کے ساتھ، اور اسی غرض سے خدا کا کامل انتظام طے پایا ازل سے، یعنی دنیا کی پیدائش کے پہلے سے۔ خدا کا یہ کامل انتظام ہے انسان کی مخلصی اور اس کی نجات کا انتظام۔ خدا کی پاک ذات میں، اس کے سب کاموں میں، اس کی بادشاہی کے سارے نظام میں ایک خاصیت نظر آتی ہے، اور وہ ہے خدا کی راست بازی۔ اس کے سب کام راست بازی سے کیے جاتے ہیں۔ یسایہ نبی کے صحیفہ کے 11 باب کی 3 اور 4 آیات میں اس طرح لکھا ہے، وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا۔ میرے عزیز، خدا نے کامل طور پر اپنی راستی کے مطابق انسان کی بد کرداری اور اس کی بغاوت اور خدا سے دشمنی کی پوری اور جائز سزا دے دی ہے۔ اس بے عیب اور بے گناہ متبادل ہستی کو جس نے خود کو حوالے کر دیا تاکہ خدا کے کامل عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں تمام انسانوں کے لیے، اس نے تمام انسانوں کی جگہ گناہ کا پورا خمیازہ بھگتا اور پوری سزا سہی تاکہ تمام انسان ابدی ہلاکت سے بچائے جائیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بے انصافی ہے کہ ایک بے گناہ ہستی گنہگاروں کے لیے سزا سہے۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ سچے دل سے خدا سے پوچھیں تو ضرور وہ آپ کو جواب دے گا، اس لیے وہ زندہ خدا کہلاتا ہے۔ وہ انسان کی بات سنتا بھی ہے اور وہ انسان کو جواب بھی دیتا ہے، بڑے تحمل سے اور بڑی محبت سے۔ اور خدا کی محبت ہی وہ خاص خوبی ہے جس کے باعث خدا نے اپنے سچ یعنی اپنے ابدی سچے کلام کو دنیا میں بھیجا انسانی روپ میں، یعنی وہ مجسم ہوا، انسانوں کے درمیان آیا تاکہ تمام انسانوں کو آزاد کرائے گناہ کی اور ابلیس کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے۔ مہربان آسمانی باپ نے اپنی پاک محبت کے باعث اور اپنے رحم و کرم اور فضل کے مطابق یہ کامل انتظام کیا تمام انسانیت کی ابدی نجات کے لیے۔ 100% کامل اور 100% راست باز قادر مطلق خدا کی عدالت میں تمام انسانیت 100% مجرم اور گنہگار ہونے کے باعث مستحق ٹھہرتے ہیں کڑی سے کڑی سزا کے اور خدا کے غضب کی پوری مار کے۔ اگر قادر مطلق خدا ایسا سلوک کرتا بنی نوع انسان کے ساتھ تو اس کا وہ سلوک 100% جائز ہوتا اور اس کے کامل انصاف کے مطابق ہوتا، اور یقین جانیں ایک بھی انسان نہ بچتا اور ابلیس کی جیت ہوتی اور قادر مطلق کی شکست، اور اس طرح کے سوالات اور اعتراضات اٹھانے والے حضرات کا وجود بھی مٹ جاتا۔ خدا پر الزام لگانے والے اور اس کے نیک اور کامل ارادوں اور کاموں کو بے انصافی کہنے والے بھی نہ بچتے۔ خدا کا بے حد شکر ہے، اس میں حکمت کے خزانے ہیں۔ خدا نے اپنی محبت بھری فطرت اور کردار کے مطابق یہ طے کیا
کہ انسان کو بچا لیا جائے پورے انصاف کے ساتھ۔ خدا کے پاک کلام کی گواہی ہے، خدا محبت ہے۔ کامل خدا کی کامل محبت کا تقاضا بھی خدا نے خود پورا کیا، پوری راستی سے اور پورے انصاف سے۔ خدا نے خود نجات دہندہ مہیا کیا۔ یہی نجات کا وسیلہ ہے جو خدا نے تمام انسانیت کی نجات اور ابدی چھٹکارے کے لیے بھیجا۔ یہی ہے خدا کا برہ، جس کی گواہی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، جو یحییٰ نبی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، دی اس طرح: دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اسی نجات دہندہ کا پاک کلام میں ایک اور نام بھی ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا برہ۔ روحانی عالم میں دنیا کی پیدائش سے پہلے خدا نے طے کیا تمام انسانیت کی نجات اور خلاصی کا منصوبہ، اور وقت مقررہ پر خدا کے ابدی کلام نے انسانی جسم میں ظاہر ہو کر وہ کام پورا کیا، تمام انسانوں کی سزا سہ کر اور انہیں بچا کر سزا سے اور خدا کے غضب اور قہر سے۔ قادر مطلق خدا کے نزدیک یہی طریقہ درست اور مناسب اور جائز ہے، جس کے مطابق مجرم اور دشمن انسان کے جرائم کی پوری اور جائز سزا کا حساب چکایا گیا۔ ایک بے عیب بے گناہ ہستی نے انسان کے جسم میں ظاہر ہو کر مقروض انسانیت کا قرض ادا کر دیا۔ وہ نجات دہندہ بے گناہ ہونے کے باعث ہی تمام انسانوں کا قرض ادا کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اگر وہ گنہگار ہوتا تو خود مقروض ہوتا اور کسی کو بھی نہ بچا سکتا، حتیٰ کہ خود کو بھی نہیں۔ تمام انسانیت کے گناہوں اور جرائم کی سزا اور خدا کے قہر و غضب کا نازل ہونا، خدا کے عدل و انصاف کا درست پیمانے کے مطابق اس سے تمام انسانوں کی بچت کا کامل انتظام لے کر آیا۔ یسوع مسیح خدا کی مرضی سے اور خدا کے ارادہ سے، اور وہ انتظام 100% پورا کیا گیا۔ خدا کے کامل کام اور انتظام کو رد کرنا، کیا ایسا کرنا خدا کے خلاف انسانی غرور کی انتہا نہیں؟ ایسی بے قدری، ایسی بے ایمانی سے کیا خدا خوش ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو، اور وہی غلطی نہ کریں جو ابلیس نے کی اور جو حضرت آدم اور ماں حوا نے کی۔ خدا نے خود راہ مہیا کی ہے، نجات کی راہ، اپنے بیٹے کے وسیلے تمام انسانوں کے لیے۔ آپ بھی دل میں ایمان لائیں، منہ سے اقرار کریں اور خداوند کو پکاریں، اور اس کے نام کے وسیلے یقینی طور پر تمام گناہوں کی معافی پائیں، اور یسوع مسیح کے نام میں ہمیشہ کی زندگی لیں، اور خدا سے مانگیں اور پائیں خدا کا پاک روح۔ میرے ساتھ مل کر دعا کریں اس طرح پورے ایمان سے: اے زندہ آسمانی باپ، مجھ گنہگار پر رحم فرما، اور یسوع مسیح کے نام میں مجھے معاف کر دیں میرا ہر گناہ، سچے خدا سے بغاوت اور اس کے خلاف تکبر کا گناہ، خدا کے سچ کو رد کرنے کا اور ابلیس کے جھوٹ کو ماننے کا گناہ بھی معاف کریں، اور میری زندگی کو پاک و صاف کر دیں یسوع مسیح کے پاک لہو کی طاقت سے، اور مجھے اپنے پاک روح سے معمور کریں۔ زندہ خدا کے پاک روح میری تربیت کریں تاکہ خدا کے پاک کلام کو سمجھوں اور خدا کو شخصی طور سے جانوں، اور خدا کی محبت سے مجھے معمور کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔